वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ से इंसान। मैं हूं आपकी होस्ट ईमान अमान। नाजरीन, आज हम बात करेंगे शाहरुख खान की आने वाली मूवी पठान पर। हिंदुस्तान में इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा जारी है। Outfit X. और पटाखे भी लाएगा। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार आसिम शुजाई साहब। तो आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुजाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। शुजाई साहब, पठान मूवी में ऐसी क्या बात है जो हिंदू इंतहा पसंद इसके बेहद खिलाफ हो चुके हैं? असल में ये अभी जो पठान मूवी है ये रिलीज होने वाली है, अभी चंद ही दिनों में ये रिलीज हो जाएगी। लेकिन इससे पहले जो इसके सॉन्ग्स जो हैं वो मंजर आम पर आए और उसमें कहते हैं कि एक सॉन्ग है बेशरम, वो बड़ा हिट भी हुआ है सॉन्ग। और उसमें वो जो हीरोइन है उसकी उस सॉन्ग में दीपिका, उसने ना एक जाफरानी रंग का ना वो एक शॉर्ट सा लिबास है वो ऐसा पहना हुआ है और उस पर जो है वो वावेला मच गया जब वो रिलीज हुआ सॉन्ग। तो हिंदू इंतहा पसंद कहते हैं कि ये तो हमारा जी वो मजहबी रंग है या हमारा जो है वो परचम का रंग है, फलां है, ये है, वो है। बड़े एतराजात उठाए और एतराज उठा के उस पर भी बड़ा वावेला मचाया है, मतलब मुजाहरे कर रहे हैं, वो बड़ा अजीबोगरीब। अच्छा, एक बात उसमें बड़ी पॉजिटिव ये भी हुई है कि बहुत से हिंदुओं में से भी बड़े समझदार लोग जो है वो उनके खिलाफ यानी बोले। ये बड़ी एक हैरानकुन बात है, वरना इससे पहले जो वो करते रहे ना प्रोपेगेंडा, वहां के जो खास तौर पर आपको पता है मुस्लिम कम्युनिटी अकलियत में है, तो वो अकलियत के खिलाफ आपको पता है पिछले ये मोदी के दौर में ना बड़ा जहर घोला गया है। वहां स्टूडेंट्स को बड़ा मारा गया, बहुत ही ज्यादा तशद्दुद किया गया। फिर एक आपने सुना होगा कि एक लड़की थी वो हिजाब पहन के चली गई, तो उसके ऊपर यूनिवर्सिटी में जो है वो बड़ा मामला मचा, तो उसके ऊपर सारे पड़ गए। तो ये जो इंतहा पसंदी है ये इंडिया में, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा फैली हुई है और उसी का ही जो है पहले शिकार हो चुके हैं आमिर खान। आमिर खान की एक मूवी आई थी वो चड्डा के नाम से, मुझे पूरा नाम उसका नहीं आता, तो उसको बड़ा मुखालफत की गई और वो आमिर खान की मूवी बेचारे की पीटी गई। हालांकि आमिर खान कितना बड़ा स्टार है, कितना बड़ा एक्टर है, तो उसके साथ ये किया उन्होंने। फिर अब ये शाहरुख खान के, आपको पता है शाहरुख खान के पीछे पड़े हुए थे, इन दोनों के पीछे पड़े हुए हैं वहां के जो वो जो है ना अपना भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदू इंतहा पसंद है, खासतौर पर मोदी के जो मतलब मानने वाले। आपको तो मोदी खुद एक इंतहा पसंद रहा ना, आपको तो पता है ना इस बात का। वो जो गुजरात की ट्रेन को जलाने का वाकया, मुसलमानों को जला दिया था, फिर ये चाय बेचने वाला था, तो इसको फिर इसी वजह से जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जो है उसको आगे लाया गया, फिर इसे वजीर आजम बनाया गया। तो ये जो इंतहा पसंदी का एक सोचा समझा खेल जो है वो हिंदुस्तान में जब से ये आया ना मोदी, तब से जारी है, ये घिनौना खेल जारी है। और ये जो खेल है वो आखिरकार फिर फिल्म इंडस्ट्री में भी आ गया। और आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा जो हिट एक्टर्स है, हालांकि 60 साल के बाबे हुए हैं, तो उसके बावजूद वो हिट है। आप देखें ना, और कोई मतलब उनके नीचे उनका हिंदुओं में से कोई खास एक्टर ऊपर नहीं आया, सिवाय अगर देखें वो एक अक्षय कुमार है वो आ गया, या एक वो अजय देवगन है, इस तरह के वो भी उस कैलिबर पे नहीं जा सके जितने के ये तीनों खान गए। यानी वो मुसलमान है, उनको चुभते हैं, तो वो फिर इधर भी आ गए। और भाई मतलब मूवीज बनाना उसमें क्या धर्म की बात है, मतलब इनको बंदा कोई समझाए। और फिर ये मतलब अब एक खातून ने ये किया है, कहते हैं कि वो माल्टा खाया, माल्टे का कलर भी वही होता है, आपको पता है, तो उसने ना छिलका उठा के ऐसे फेंका, कहते आओ मेनू भी पढ़ो तुझी, मैंने भी ये जो है ना वो नाकदरी की है। तो असल में ये चीजें मेरी समझ में नहीं आती, ये कैसे लोग हैं, इनकी क्या ट्रेनिंग हो रही है। वो जो हिंदुत्व कहते हैं ना, वो हिंदुत्व की जो तालीमात हैं वो उनके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा पेनिट्रेट कर दी गई हैं, तो उसकी वजह से जो इंतहा पसंदी का एलिमेंट है वो बढ़ता जा रहा है। तो और हिंदू इंतहा पसंदी के बारे में हमारे पाकिस्तान के अवाम को कुछ बताएं। हाँ, असल में जो हिंदू इंतहा पसंदी है इसमें कुछ जो इनके जो स्कॉलर्स हैं खास तौर पर उसमें एक चांकिया है, उसकी जो तालीमात हैं वो बड़ी इंतहा पसंदी वाली है। फिर एक मनु समर्थी है,
تو اس حوالے سے اس میں بھی 4 جاتی کا جو نظام ہے وہ بڑی سختی سے وہ کہتا ہے کہ 4 جاتی والا جو نظام ہے اس کو سختی سے فالو کرنا چاہیے. تو اس طرح کی کئی جو ہے وہ ان کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے یہ تعلیمات ان کے اندر مطلب پہنچائی ہیں، جیسا کہ ہر مذہب میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں میں ہمارے بھی اسلام میں بھی بہت سے لوگوں نے نا انتہا پسندی کو دخیل کرنے کی کوشش کی، جس کے نتائج ہم بھی بھوگ رہے ہیں. تو اسی طرح ہندوؤں میں بھی اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ بھی انتہا پسندی اس میں بھی پھیلا دی گئی. اسی طرح کرسچنز دیکھیں، ہر مذہب میں یہ ہوتا ہے. کرسچنز نے جو آپ کو پتا ہے وہ جنگیں لڑی، صلیبی جنگیں، اس میں جو ہے وہی مذہبی سلوگنز ہوا کرتے تھے. تو یہ ہر مذہب میں جو ہے انتہا پسندی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ پیدا کر دیا جاتا ہے. حالانکہ مذہب کوئی بھی مذہب ہے وہ انتہا پسندی کی تعلیم نہیں دیتا، چاہے وہ ایون ہندوازم بھی ہے. ہندوازم میں بھی انتہا پسندی کی تعلیمات نہیں ہے. یہ اصل میں اس کو انٹرپریٹ ایسے کیا جاتا ہے، یہ بیسیکلی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے. تو مذہب کی جو انٹرپریٹیشن جو تنگ نظر لوگ کرتے ہیں نا تو وہ انتہا پسندی کی طرف لے جاتے ہیں. جو کھلے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں جو اس کی تشریح کرتے ہیں وہ پھر انتہا پسندی سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہی جو تنگ نظر قسم کے ان کے جو اسکالرز ہیں وہ پینیٹریٹ اس لیے کر گئیں کیونکہ وہ جو آپ کے مودی سرکار ہے اس میں صاحب ذرا ان کی بیس ہی یہ ہے، یعنی مسلمانوں کی مخالفت کرنا. اچھا صرف مسلمانوں کی ہی نہیں، جتنی بھی اقلیتیں ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہیں چاہے وہ کوئی دوسرے سکھ ہیں، سکھوں کے ساتھ کیا کیا انہوں نے آپ دیکھیں، سکھ کا آج تک رو رہے ہیں تو سکھوں کے خلاف بھی انہوں نے ایسا کیا. اور مطلب اس طرح کی چیزیں وہ کر کے کیونکہ جو انتہا پسند پارٹیاں ہوتی ہیں نا تو وہ ان کی مجبوری بھی ہو جاتی ہے. وہ جب تک انتہا پسندی نہیں کریں گے اقلیتوں کے خلاف تو لوگ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. اب آپ دیکھیں نا جتنے بھی یہ جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ سارے جو ہے ان کے ساتھ ہیں. وہ اس وجہ سے ساتھ ہے کہ یہ وہ ان کی جو ان کے دلوں میں باتیں ہیں نا وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یعنی جو مودی سرکار ہے کشمیریوں پر کیا کیا آپ نے دیکھا، کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا، ابھی ان پر اتنے بڑے ظلم کر رہے ہیں. تو مطلب اپنی جو اپنی ان کی عوام ہے ان کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں پہلے شاہ رخ خان کا جو بیٹا تھا اس کو پکڑ لیا جوئے کے کیس میں، یہ کیس سامنے آیا، شاہ رخ خان کو بڑا ذلیل کیا، بہت پریشان کیا، بڑی مشکلوں سے اس کی جان چھوٹی. اب وہ یہ رولا پڑ گیا اس نے وہ زعفرانی رنگ کا جو کیوں وہ ہمارا مقدس رنگ ہے، وہ فلاں ہے، وہ یہ ہے، وہ ہے. اور بھئی اب زعفرانی رنگ کوئی بھی ہو تو آپ اس کو یہی کہیں گے. یہ کیسی نانسنس ہے، کیسی حماقتیں ہیں. یہ مذہب کو کیا، مذہب تو جو ہے درس دیتا ہے اخلاقیات کی. مذہب تو کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی قدر کرو، ناقدری نہ کرو. ہر مذہب یہ کہتا ہے، یہ نہیں، ہندوازم بھی یہ کہتا ہے. یہ ہندوازم کو انہوں نے جو ہے نا وہ بڑا بیڑا گھر کر کے رکھ دیا ہے. اسی طرح ہر مذہب کے ماننے والے جو انتہا پسند ہوتے ہیں وہ اس کا اسی طرح سے بیڑا گھر کرتے ہیں، اس کی صحیح تعلیمات کو پینیٹریٹ ہونے نہیں دیتے. تو سر آخر مذہبی انتہا پسندی اتنی کیوں بڑھ گئی اور کیا کبھی اس میں کمی آئے گی یا نہیں؟ ہاں، یہ اصل میں پچھلے کچھ عرصے سے، یہ آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے اور اس پر بات بھی ہونی چاہیے. اصل میں پچھلے کچھ عرصے سے جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. اور وہ اضافہ کیوں ہوا ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس میں سب سے پہلی وجہ جو ہے وہ امریکہ نے جو افغانستان میں جو مذہبی انتہا پسند جھونکے، پہلے جہادیوں کے نام پہ وہ جہادی بنا کے وہاں جھونکے، پھر وہ پھر ان کو دہشت گرد قرار دے دیا. پہلے ان کو جہادی کرواتے تھے ہم سے، یعنی جب وہ 80 کی دہائی میں افغانستان میں رشیا کے خلاف لڑ رہے تھے وہ امریکہ کے کہنے پہ ہی لڑ رہے تھے. یہاں کے لوگوں نے انہیں تیار کیا، مولویوں کی ڈیوٹیاں لگائی گئی، ان کو ڈالر ان کے منہ میں دیے گئے، مطلب اتنے ڈالر دیے گئے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جناب کوئی تقریباً 79 تک 3000 مدرسے سے پاکستان میں، اور 83 میں 30,000 ہو گئے. اور وہاں صرف یہ تعلیم دی جاتی تھی کہ جناب آپ نے جہاد کرنا ہے، جہاد بالقتال یعنی قتل کرنا ہے. یہ تعلیمات دے کے جو ہے وہ بڑا پھیلایا گیا اس چیز کو. اور جب وہ یعنی رشیا چلا گیا اس کے بعد جی جناب وہ امریکہ نے ڈکلیئر کر دیا یہ تو دہشت گرد ہے. پھر وہ جی دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہو گئی. اب وہ دہشت گردی کے خلاف جب جنگ شروع ہوئی، اب جس چیز کے پیچھے پڑتے ہیں وہ بڑھ جاتی. اگر آپ پیچھے نہ پڑے تو اسے کوئی پوچھے گا ہی نہیں. تو اصل میں اس کا جو مین ذمہ دار ہے وہ امریکی سامراج ہے. اچھا، امریکی سامراج نے کیا کیا کیا؟ ایک تو یہاں جہاد کروایا. پھر آپ دیکھیں جو تحریر اسکوائر تھا مصر میں، وہاں ایک تحریک چلی تھی بادشاہت کے خلاف، تو اس کو انہوں نے مذہبی فرقہ واریت میں کنورٹ کر کے اس میں بھی انتہا پسندی کو سیٹ دی.
تو مطلب جو اس کا مین مقصد تھا اس کو فوت کرا دیا. یعنی اپنی داعش بنوا دی, القاعدہ بنوا دی, طالبان بنوا دیے. اسی طرح سے وہ جو ہندو انتہا پسند ہیں انہوں نے بھی دیکھا دیکھی, انہوں نے کہا جی چلو جی, وہ حالانکہ وہ اس کھیل میں شامل نہیں تھے, یعنی انڈیا جو ہے وہ اس کھیل میں شامل نہیں تھا, لیکن ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے کہا جی ہم بھی انتہا پسندی, ہم بھی اقلیتوں کو نہیں ٹھہرنے دیں گے, ہم فلاں یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, کشمیر کے خلاف بات کریں گے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے پھیلتی گئی, اور اب وہ اتنی پھیل چکی ہیں, یعنی ایسے سمجھ لیں جیسے جن بوتل سے باہر آ گئے. اب وہ جن واپس جانے کا نام ہی نہیں لے گا. وہ کیسے واپس جائے گا جب آپ کسی فتنے کو ہوا دیتے ہیں؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ انتہا پسندی ختم کیسے ہوگی؟ دیکھیں, انتہا پسندی کا ایک حل تو یہ ہے کہ تعلیم, اچھی تعلیم کو عام کیا جائے, جس میں رواداری سکھائی جائے, یعنی مذہبی رواداری, جسے کہتے ہیں مذہبی رواداری, یعنی ٹالرنس, ایک دوسرے کے عقیدوں کو ٹالریٹ کرنا, یہ سکھایا جائے, یہ تعلیم سلیبس کا حصہ بنایا جائے. بدقسمتی سے بہت سے ملک جو ہیں وہ اس کو سلیبس کا حصہ نہیں بنا رہے. بھائی اس بات کو بتائیں کہ ہر ایک کا عقیدہ وہ جانے یا اللہ جانے, یا ان کا بھگوان جانے, وہ جس بھگوان کو مانتے ہیں, ایشور کو مانتے ہیں, یا جس کو بھی مانتے ہیں وہ جانے اور وہ بندے جانے. تو اس طرح کی چیز جو ہے وہ ٹالرنس جو ہے, وہ رواداری جو ہے وہ مذہبی تعلیمات میں لازمی ہونی چاہیے. اور دوسرا, ہر قسم کی انتہا پسندانہ تعلیمات مذہب میں اس کو خارج کرتے ہیں, ہر قسم کی تعلیمات. مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو صوفیہ اکرام ہیں وہ مذہبی انتہا پسندی کے خلاف جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ رواداری کی بات کرتے ہیں, وہ تو ایک مذہب کو تو چھوڑیں, وہ کہتے ہیں سارے مذہبوں کی جو ہے نا وہ آپ جو ہے تعریف کریں. مثال کے طور پر مولانا جلال الدین رومی کی ایک نظم ہے, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ لو اینڈ ایسنس آف آل ریلیجنز, یہ ہمارے سلیبس میں بھی شامل ہے. تو یعنی تمام مذاہب کا جو نقطہ نچوڑ ہے وہ محبت ہے. ہر مذہب جو ہے وہ محبت پھیلانے کی دعوت دیتا ہے, وہ اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ جو لوگ اس کو غلط قسم کی عدم برداشت پیدا کر دیتے ہیں, یعنی یہ جو ہوتی تنگ نظری ہوتی ہے, جسے کہتے ہیں a little knowledge is a dangerous thing. یہ جو a little knowledge والے مولوی یا پنڈت یا پادری یہ جب آ جاتے ہیں نا, تو یہ اتنی انتہا پسندیاں پھیلا دیتے ہیں کہ وہ انتہا پسندی ایسے ہی ہے جیسے پیٹرول کو آپ ماچس کی تیلی دکھا دیں. یہ ایسی چیز ہوتی ہے یہ, کیونکہ اس کا تعلق سیدھا جذبات سے ہوتا ہے, اور وہ لوگ جذبات سے کھیلتے ہیں. جیسے اب انڈیا میں جو پنڈت ہیں وہ جذبات سے کھیل رہے ہیں لوگوں کے, اور وہ کھیل کے ان کو یہی کہتے ہیں دیکھو جی ہمارے مقدس رنگ کی ایسی تیسی پھیر دی, فلاں کر دیا, یہ کر دیا. اب لوگ جو ہوتے ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. اب ادھر مذہبی طور پر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں, وہ نہیں دیکھتے کہ آیا یہ پنڈت صحیح بات کر رہا ہے, یہ مولوی صحیح بات کر رہا ہے, یہ پادری صحیح بات کر رہا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے. وہ جذبات میں آ کے, جیسے آپ کو پتہ ہے, اگر آپ کو یاد ہو, یہ سیالکوٹ کے قریب وہ ایک سری لنکا کا بندہ تھا, اس کو مار دیا, یاد ہے آپ کو؟ کیسے مار دیا؟ بات ہی کچھ بھی نہیں تھی. بعد میں یہ بات سمجھ آئی کہ وہ بات کچھ نہیں تھی, پرسنل دشمنی تھی. اب دیکھیں پرسنل دشمنی کو مذہب کا نام دے کے اس کو جلا دیا. اب جلا دیا, آپ ذرا لوگوں کے جذباتوں کو چیک کریں. ہم تو اس کا شکار ہیں, ہم تو وہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس میں 1 لاکھ سے اوپر معصوم لوگ مارے گئے پاکستان میں. آپ پتہ ہے وہ پشاور میں اسکول کا واقعہ ہوا تھا, کون سا اسکول تھا, وہ ملٹری کا اسکول تھا, تو اس میں کیسے بچوں کو شہید کیا گیا. اسی طرح عام پاکستانیوں کو کتنے دھماکے ہوئے, کتنے خوفناک دھماکے ہوتے رہے. تو ہم تو اس کا شکار ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ یہ انڈیا والے اس کا شکار ہوں. آپ دیکھیں نا یہ خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. یہ جو انتہا پسندی کا کھیل ہوتا ہے یہ ہم تو اس کو بھوگ چکے ہیں. ہمیں یقین کریں, ہم پچھلے جو 15-20 سال ہیں ہمارے خوفناک گزرے ہیں ہمارے. اور کھیل کس کا تھا؟ کھیل عالمی طاقتوں کا تھا, شکار ہم ہو گئے اور ہمارے لوگوں کو استعمال کیا گیا. آپ یہ دیکھ, اور وہاں ہندوؤں کو استعمال کیا جا رہا ہے. او بھائی ختم کرو یہ ساری چیزیں, کیسے آپ لوگ تھے. اب شاہ رخ خان کے خلاف کوئی اور چیز نہیں ملی, وہ جو ڈریس پہ اعتراض اٹھا دیا, مطلب اور کوئی چیز نہیں ملی نا انہیں. اس مووی میں اگر انہوں نے دیکھا ہوگا, اس مووی میں کوئی ایسی چیز مل جائے جس کو مذہبی نام دے کے نا ہم اس کی ایسی تک, اب اس میں وہ ڈریس کا کلر آ گیا, اور پھر ڈریس کا کلر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو شجاعی صاحب, ہندوستان کے تینوں خانوں سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, میں تو ان سے کہوں گا کہ پہلے تو میں تمام جو ہندوستان میں مسلم اقلیت ہے, باقی اقلیتوں کو بھی کہوں گا, وہ بڑے ہی اس وقت خوفناک حالت میں.
کشمیریوں کی تو بات آپ چھوڑ دینا، ان کی تو ہم تذکرہ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ اللہ معاف کرے، میں نہیں بیان کر سکتا. لیکن ایون جو وہاں پر اقلیت ہے، اور خاص طور پر مسلمان بڑی اقلیت میں ہیں، مسلمان وہاں کوئی مطلب 30-35 کروڑ وہاں مسلمان ہیں، تو وہ بڑی خوفناک حالت میں ہیں. یہ جو جب تک یہ مودی بیٹھا ہے نا، مودی سرکار، تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں. وہ تو چلو عام لوگوں کو مطلب وہ زد و کوب کر رہے تھے، عام لوگوں کو ٹارچر کر رہے تھے، یعنی راستے سے اٹھا کے ٹارچر کر رہے تھے. اب تو وہ یہ بڑے لوگ بھی شامل ہو گئے، ابھی بڑے لوگ ہیں نا، یہ جو ہمارے خان ہیں، تینوں خان ہیں، پہلے عامر خان کا بیڑا گرک کیا، ابھی شاہ رخ کا بیڑا گرک کیا، سلمان خان ابھی بچا ہوا ہے ان سے، اللہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو. تو بہرحال میں تو ان تینوں خانوں سے یہ کہوں گا کہ قدم بچا کے چلو بھائی، جو آپ جو ہے. لیکن دیکھو اب اس میں ان کا کیا قصور ہے، اب وہ کلر ایسا آ گیا، وہ مطلب بدقسمتی سے ان کے اس کلر سے ملتا تھا، تو انہوں نے اس کو ہی مسئلہ بنا دیا. تو کہنے کا مطلب ہے، دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا، وہ کسی کو اگر وہ جیسے ہم ایک کہانی نہیں پڑھتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، وہ ایک ولف اینڈ لیم، وہ ایک کہانی ہم پڑھاتے بھی ہیں کہ وہ ایک نا بکری کا بچہ ہوتا ہے جی، وہ ایک پانی پینے جا رہا ہوتا ہے، پانی ایک نہر سے اور ندی سے پیتا ہے، تو وہ نیچے کھڑا ہوتا ہے اور اوپر ایک جو ہے بھیڑیا کھڑا ہوتا ہے، تو وہ اس کو کھانا چاہتا ہے. تو پہلے کہتا ہے تم جو پانی جو ہے نا گندا کر رہے ہو. اس نے کہا جناب پانی میں کیسے گندا کر رہا ہوں، پانی تو آپ کی طرف سے آ رہا ہے. اچھا پھر اسے بہانا، پھر وہ سوچتا ہے اچھا وہ جو پچھلے سال نا تمہارے والد نے مجھے گالیاں نکالی تھی. وہ کہتا ہے جناب پچھلے سال تو میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، میں تو ابھی 5-6 ماہ کا ہوں. اچھا، وہ کہتا ہے تمہاری اتنی جرت، پھر تمہاری وہ ماں ہی ہوگی جس نے مجھے گالیاں نکالی تھی. پھر جناب جو وہ آ کے ایسے قریب آتا جاتا اور اس کو جبڑ لیتا. یعنی جیسے کہتے ہیں مائٹ از رائٹ، یہ جو مائٹ از رائٹ ہوتی ہے. اب دیکھیں وہاں ہندو جو ہے وہ مائٹ میں ہے، تو اب وہ جو ہے اپنی جو طاقت ہے اس کو غلط کاموں میں استعمال کر رہے ہیں. میں انڈیا کے ہم مطلب میں تو مذہبی انتہا پسندی پہ بالکل بلیو نہیں کرتا. میں یہاں کی بھی اپنے پاکستان میں بھی میں ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ انتہا پسند نہ بنے. تو ہندوستان کی عوام سے میری گزارش ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جناب والا یہ مذہبی فتنے کو ہوا نہ دیں. آپ کو آپ اپنے بھگوان کا واسطہ ہے، آپ کو اپنے ایشور کا واسطہ ہے، اس کو ہوا نہ دے. یہ بڑی خوفناک چیز ہے، ابھی آپ نے اس کو نہیں بھوگا، ہم تو اس کو بھوگ چکے ہیں جناب. یہ بڑی خطرناک چیز ہے، ہندوستان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اس کو ہوا نہ دیں. یہ مودی سرکار کو ذرا کوئی نکیل ڈالیں، ان کو روکیں، ان کو نہ ایسے لوگوں کو، انتہا پسندوں کو حکومت میں نہ آنے دے. تو سر کیا ہمارے ملک میں بھی انتہا پسند موجود ہیں؟ تو اس کا حل کیا ہوگا پھر؟ نہیں بالکل، ہمارے ہاں ہر مذہب میں ہوتے ہیں. مذہب میں انتہا پسندی کی جو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں نا، جو اس کے مولوی ہوتے ہیں یا اس کے پنڈت ہوتے ہیں، تو اس کے ماننے والے بھی ہوتے ہیں، صاف ظاہر ہے. تو میں اپنے ملک کے بھی لوگوں سے یہ کہوں گا کہ مذہبی رواداری سے کام لے. ابھی پھر ہمارے ہاں وہ مذہبی انتہا پسندی پھر آ رہی ہے ٹی ٹی پی کی شکل میں. یہ ٹی ٹی پی والے ادھر سے ہی گئے ہوئے ہیں نا، تو کہنے کا یہ مدرسوں میں پڑھے رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، میں ابھی پاکستان کے لوگوں سے بھی گزارش کروں گا، ہم نے بہت شہید کروا لیے، 1 لاکھ سے اوپر تو شہید کروا لیے ہم نے اسی چکر میں. اب وہ بیچارہ، ان کا کیا قصور تھا جو مذہبی انتہا پسندی کا شکار ہوئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہمارے ہاں بھی یہ موجود ہے، ہر مذہب میں موجود ہوتی ہیں. ذرا کرسچنز جو ہیں وہ تھوڑے سے آگے نکل گئے، اب انہوں نے مار شار کھا لی. ان میں اتنی ابھی بھی ہے، جو کرسچن ہوتا ہے وہ اپنا ڈوگمیٹک ہوتا ہے، لیکن ان کو وہ پاور نہیں رہی، ان کے ممالک میں وہ پاور نہیں رہی. لیکن ہندوستان اور پاکستان، کیونکہ دونوں خطہ ہی ایسا ہے، اس دونوں میں جو ہے وہ شخصیت پرستی، اس دونوں میں انتہا پسندی، دونوں میں بہت زیادہ ہے. تو اس لیے میری سب سے گزارش ہے کہ جناب آپ جو ہے یہ انتہا پسندی سے دور رہیں، برداشت پیدا کریں، اور لوگوں کے عقیدوں کا احترام کریں، لوگوں کے مذہب کا احترام کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی فضول چیز کو مذہبی رنگ نہ دیں. آپ سے ایشور بھی کچھ نہیں ہوگا. اور پھر کلر تو پھر مالٹے کا بھی ہے، صحیح کہہ رہی ہے وہ عورت، کلر تو مالٹے کا بھی ہے نا. اب مالٹے کو آپ کا چھلکا نیچے نہیں پھینکتے آپ، تو آپ کہیں گے نہیں یہ ہمارے مذہب کی توہین ہوئی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی فضول چیزوں کو مذہبی رنگ نہ دیں، اور مذہب کو مطلب ہمیں مساوات سے کام لینا ہوگا. جی بالکل، رواداری سے، مساوات سے، اخلاقیات سے، تو مطلب ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے.
پھر ہی یہ مسئلہ حل ہوگا. اور یہ ہر ملک کو اور خاص طور پر جو ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے, چاہے انڈیا ہے چاہے پاکستان ہے, تو دیکھیں ابھی انہوں نے پروگریس کرنی ہے. اگر آپ ان چکروں میں پڑتے رہیں گے تو آپ پروگریس کہاں سے کریں گے؟ آپ اپنی عوام کا ہی بیڑا گرک کرنا شروع کر دیں, اس کو غلط کام میں لگا دیں اور ان سے کوئی پروڈکٹیو کام کراؤ بھائی. یہ تو غیر پیداواری کام الٹا مار رہے ہو لوگوں کو, مطلب لوگوں کی انرجی ضائع کر رہے ہو آپ. تو اس کاموں میں نہیں لگانا چاہیے, اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے, لوگوں کا نقصان ہوتا ہے اور حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے تباہی کے. مذہبی انتہا پسندی کا سوائے تباہی کے اور کوئی حاصل وصول ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تجربہ ہم کر چکے ہیں. بہت شکریہ شجاعی صاحب. وقت کی کمی کی وجہ سے پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پروگرام الف سے انسان دیکھیے گا صرف عاصم شجاعی آفیشیل چینل پر. آپ کی حوصلہ افزائی کی ہمیں ضرورت ہے. یہ پروگرام اسپیشلی اسٹوڈنٹس اور نوجوانوں کے لیے, تو دیکھنا نہ بھولیے گا عاصم شجاعی آفیشیل چینل. الف کیا ہے؟ الف اللہ, الف انسان ہے اور الف سے ہی کائنات. اکو الف تیرے درگاہ.